नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत का ताला एक मुट्ठी भर चने खोल सकते हैं? क्या आप रातों की नींद उड़ाने वाली माली परेशानियों से थक चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि दौलत आपके घर में बारिश की तरह बरसे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे हमारे बुजुर्ग नस्ल दर नस्ल बताते आए हैं। एक ऐसा अमल जो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ एक मुट्ठी भर काले चनों का सदका। नाजरीन, माहे सफर में काले चनों का सदका इस खास तरीके से करें। इंशाअल्लाह सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। आप बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाएं। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे, दौलत मिल जाएगी। जितनी भी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। काले चनों का सदका माली मुश्किलात से निजात और रिस्क में बरकत का आसान रास्ता है। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, एक ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो नाजरीन आपने माहे सफर में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर देना है। कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा कर देगा। दौलत, रिस्क, किसी चीज की भी कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपने करना क्या है, आपने माहे सफर के महीने में बाजार से काले चने लेकर आने हैं और माहे सफर में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। नाजरीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है, ताकि कोई भी बात आपसे छूट ना जाए। नाजरीन, सिर्फ चंद मिनट की वीडियो है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी में मोजज़ाती तब्दीलियां लेकर आएगा। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पूर कर दे। हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे।
گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کرنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ زوہا WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ آپ نے اپنے بڑوں سے کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ سفر کا مہینہ اور کالی چیزوں کا صدقہ ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا بہت زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے بارے میں سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں
جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص طور پر کالی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر سوار ہی رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو ناظرین وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کرے، جو مرضی حکمت عملی چلائے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے، ڈاکٹرز لاکھ کوشش کر لیں، ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن ناظرین اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ناظرین اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں 1 پاؤ یا آدھا کلو چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید کر لے آنے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال برائی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کو صدقہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اس لیے
پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس بھی پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی قرآنی سورہ مبارکہ ہے۔ ناظرین، سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے کیونکہ ان تینوں سورتوں کی حیرت انگیز فضیلت ہے۔ یہ تینوں سورتیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو توبہ نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں وہ اصل میں خود برے ہیں اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ فلق اور ناس کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد یہ سب سے خاص اور امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو چنے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کالے چنوں کو ابال کر بچوں میں تقسیم کر دیں یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں یا پھر کالے چنے کچے ہی کسی غریب کو دے دیں۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی بھی طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین، کیا آپ تیار ہیں اپنی قسمت بدلنے کے لیے؟ کیا آپ اس چھوٹے سے عمل سے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لانے کو تیار ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کب یہ صدقہ کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا جسے آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا عمل ایک بڑی تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔